गर्दन घूमती हुई जब उस पर्दे की तरफ हुई जिसके पीछे शशबील छुपी हुई थी तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो चेहरा नहीं बल्कि 14वीं का चांद है जो पर्दे के बादल को हटाकर अंदर झांक रहा है। शशबील के लिए ये सूरत कतई गैर मानूस थी, लेकिन चेहरे का मर्दाना हुस्न व वजाहत कुछ इस कदर पुरतासीर था कि शशबील उसे देखने में महव हो गई। शशबील पर सोवियत का ऐसा आलम तारी हुआ कि दाराब खैमे के चाक से अंदर दाखिल होकर जमीन पर बैठे शाह शौक के बिल्कुल करीब पहुंच गया। यकायक शशबील को खतरे का एहसास हुआ। वो पर्दे से निकली और दबे पांव आने वाले के पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसकी तलवार बुलंद थी और वो इंतजार कर रही थी कि अगर आने वाले ने उसके भाई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो एक ही वार में उसका सर कलम कर देगी। लेकिन वो सख्त ताज्जुब में थी कि आने वाले के पास कोई असलहा न था, न नेजा न तलवार। उसने अपना खंजर भी गिलाफ के अंदर करके जेब में रख लिया था। वो शाह शौश के सराहने बैठा दाएं बाएं नजरें दौड़ाकर कुछ तलाश कर रहा था। आखिर दाराब की नजर शाह शौश के दाएं बाएं रखे 2 सोने के प्यालों पर पड़ी। ये प्याले जमीन पर औंधे रखे हुए थे। दाराब ने हाथ बढ़ाकर एक प्याले को सीधा किया तो उसका दिल खुशी से उछलने लगा। सोने के उस प्याले के नीचे शाह शौश का पत्थर का असा रब शौश पड़ा था। पत्थर की टेढ़ी मेढ़ी मूरत को तुर्कमानों का ये कबीला अपना रब मानता था। अहारब के साथ इस रब के साथ दूसरे प्याले के नीचे एक और मूर्ति थी जो रबिया कहलाती थी। तुर्क, तुर्कमान, मुगल और तातारी ये सब के सब एक ही नस्ल की मुख्तलिफ कौमें थीं। इनका असल वतन मंगोलिया के ऊपरी सहरा और झीलें थीं जहां से मुख्तलिफ जमानों में ये लोग जुनूब और जुनूब मगरिब में आकर आबाद होते रहे थे। आमतौर से ये लोग बुत परस्त थे। बाज कबाइल चांद, सूरज, दरिया, बिजली और बादल वगैरह को भी सजदा करते थे। तैमूर के जमाने में उनसे अक्सर कबाइल नूर इस्लाम से मुनव्वर हो चुके थे, लेकिन समरकंद के शिमाल में ऐसे सैकड़ों कबाइल मौजूद थे जिनका मजहब बुत परस्ती था। दाराब ने सोने के प्यालों को अलग करके रख दिया और शौश के रब और रबिया की मूर्तियों को उठाकर एहतियात से अपने लंबे कोट नुमा कुर्ते के अंदर की जेबों में रख लिया। शशबील को ये अंदाजा हो गया था कि आने वाला चोरी की नीयत से नहीं आया, वरना वो पहले सोने के प्याले पर हाथ साफ करता। इसकी बजाय उसने पत्थर की मूर्तियां उठाई थीं, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन मूर्तियों को चुराने से इस खूबरू नौजवान का क्या मकसद हो सकता है। दाराब अपना मकसद पूरा करने के बाद बैठे ही बैठे पीछे की तरफ खिसकने लगा, लेकिन फौरन ही उसे अपने पहलू में कोई चीज चुभती हुई महसूस हुई। उसने घबराकर मुड़कर देखा। शशबील फरिश्ता-ए अजल बनकर उसके सर पर खड़ी थी और उसकी तलवार की नोक उसके पहलू तक पहुंची हुई थी। दाराब का खून खुश्क हो गया और मुंह हैरत से खुल गया। तुम्हारी सजा मौत है, तुमने चोरी की है। शशबील ने इंतहाई कोशिश की कि अपनी आवाज में रोब पैदा करे, मगर नाकाम रही। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। ये कहते हुए दाराब ने खौफजदा नजरों से शाह शौश की तरफ देखा जो कि फर्श पर चित पड़ा हुआ था। शाह की फिक्र न करो, शशबील ने लहजे को करख्त बनाने की कोशिश करते हुए कहा कि ये कल दोपहर तक इसी तरह पड़े रहेंगे। मैं तुम्हें चोरी की सजा दूंगी, तुम्हें कत्ल कर दूंगी। क्या तुम नहीं जानते कि मैं शाह शौश की बहन शशबील हूँ और रात को उनकी हिफाजत करती हूँ? इस गुफ्तगू के दौरान दाराब की नजरें शशबील के सरापा का जायजा लेती रहीं। शशबील खामोश हुई तो दाराब ने उसके सामने बड़े अदब से सर खम कर दिया और बोला, ए हुरे अर्जी, मैं चोर नहीं हूँ। शशबील कहने लगी कि लेकिन तुम खैमे का पर्दा चाक करके अंदर आए हो। किसी खैमे में दाखिल होने का ये तरीका तो सिर्फ वो लोग करते हैं जिनकी नीयत साफ ना हो, और जिसकी नीयत साफ ना हो उसे फौरन कत्ल कर देना चाहिए। बेशक, दाराब इत्मीनान से बोला, मैं वाजिबुल कत्ल हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे सफाई का मौका देकर एक बेगुनाह के खून से अपने हाथ दागदार नहीं करना चाहती तो खैमे से बाहर चलो। यहाँ शाह के होश में आने का खतरा है। अगर मैंने इसी जगह खुद को बेकसूर साबित कर दिया और इस दौरान शाह की आंख खुल गई तो वो मुझे जरूर कत्ल कर देंगे। इस सूरत में भी कत्ल की जिम्मेदार तुम ही होगी। शशबील तजब्जुब में मुब्तला हो गई। फिर खैमे के दरवाजे पर गई। बाहर झांक कर देखा, हर तरफ सन्नाटा तारी था। शाह के चारों मुहाफिज नशे में चूर बेसिद पड़े थे। तुमने खैमे का पर्दा किस चीज से चाक किया था? शशबील ने वापस आकर सवाल किया। खंजर से। दाराब ने कुर्ते के अंदर हाथ डाला। वो मेरे हवाले कर दो। दाराब ने खंजर शशबील की तरफ बढ़ा दिया। आओ मेरे साथ। शशबील ने खंजर लेकर दरवाजे की तरफ इशारा किया और दाराब को साथ लेकर खैमे से बाहर आ गई। उसने बाहर आने के लिए खैमे के दरवाजे की बजाय पर्दे के उस चाक का रास्ता इख्तियार किया जो दाराब ने खंजर से बनाया था। बाहर निकलते वक्त वो बड़ी एहतियात के साथ पहले खुद निकली, फिर दाराब को बाहर आने का हुक्म दिया। बाहर चांदनी फैली हुई थी। शशबील उसे लिए दरख्त के नीचे पहुंची। दरख्त के पत्तों और शाखों से चांदनी छन छन कर आ रही थी और वो एक दूसरे के चेहरे बखूबी देख सकते थे। शशबील ने अपनी तलवार न्याम में कर ली। दाराब टिकटिकी बांधे उसे देखा जा रहा था। अब बताओ, तुमने रब्बे शौश और रबिया की मूर्तियां क्यों चुराई थी?
ششبیل نے اب کے بڑا تحکمانہ انداز اختیار کر لیا۔ اے خوبصورت ششبیل، میں نے تمہارے رب اور ربیہ کی مورتیاں ضرور اٹھائی ہیں، لیکن میری نیت صاف ہے اور میرے اس عمل میں نیکی اور خیر کا ایک پہلو پوشیدہ ہے۔ داراب نے بڑے مہذب انداز میں اپنی صفائی پیش کی۔ ششبیل کہنے لگی، مگر تم ہمارے رب اور ربیہ کو کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ خوبصورت لڑکی، میں دونوں قبیلوں کی جنگ روکنا چاہتا ہوں۔ داراب نے کہنا شروع کیا، میرا خیال ہے کہ اگر تم نے مجھے ان خداؤں کو لے جانے کی اجازت دے دی تو میں انہیں درمیان میں ڈال کر ان کے واسطے سے جنگ رکوا سکوں گا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکی، ششبیل الجھتے ہوئے بولی۔ ایک تو اس وقت کوئی جنگ نہیں ہو رہی، دوسرے یہ کہ جنگ کا خداؤں سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو رب ہیں، ان کی برکتوں سے ہم نے اب تک کی تمام لڑائیوں میں فتح حاصل کی ہے۔ میرا مطلب صاف ہے ششبیل، داراب بولا۔ شاہ شوش یہ لشکر لے کر قبیلہ چوغان کو تباہ کرنے جا رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ان دونوں قبیلوں میں جنگ ہو۔ ششبیل نے کہا کہ شاید تمہارا تعلق چوغان قبیلے سے ہے اور تم اپنے قبیلے کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو۔ ششبیل کے لہجے میں طنز پیدا ہو گیا۔ میں چوغان نہیں ہوں، داراب نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اگر تم شاہ شوش کی واقعی بہن ہو تو تمہیں علم ہوگا کہ کچھ دن پہلے شاہ شوش نے سرائل قبیلے کو شکست دے کر ان کے خیمے لوٹ لیے تھے۔ اس لڑائی میں جو سرائیلی بچ گئے تھے انہوں نے چوغان والوں کے پاس پناہ لی ہے۔ اب شاہ شوش چوغان پر محض اس وجہ سے حملہ کرنے جا رہا ہے کہ چوغان والوں نے ہمیں پناہ دی ہے۔ یہ جنگ ہماری وجہ سے ہو رہی ہے، تو تم سرائیلی ہو؟ ششبیل کے لہجے میں اب گہرا طنز پیدا ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھے اپنے سرائیلی ہونے پر فخر ہے، داراب نے سر بلند کر کے کہا۔ مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ سرائیلی نہ صرف بزدل ہوتے ہیں بلکہ چور بھی ہوتے ہیں، ششبیل نے نفرت سے کہا۔ کہنے لگی کہ مجھے تم کو قتل کر کے ضرور افسوس ہوگا، لیکن اب میں تمہیں کسی صورت زندہ نہیں چھوڑ سکتی۔ تم نے رب اور ربیہ کو چوری کر کے بڑا گناہ کیا ہے۔ ششبیل نے بڑی تیزی سے دوبارہ تلوار نکال لی۔ ذرا ٹھہرو ششبیل، داراب نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بے شک تم مجھے قتل کر دو، لیکن پہلے مجھے یہ ثابت کرنے دو کہ سرائیلی نہ تو بزدل ہوتے ہیں اور نہ ہی چور ہوتے ہیں۔ تم بڑے دیدہ دلیر معلوم ہوتے ہو، ششبیل نے تلوار کو لہراتے ہوئے کہا۔ کہنے لگی کہ میرے منہ پر جھوٹ بول رہے ہو۔ سنو، تم نے ہم سے شکست کھائی اس لیے بزدل ہو، تم نے خیمے میں داخل ہو کر ہمارے رب کو اٹھایا اس لیے چور ہو۔ تم اپنی صفائی میں کیا کہہ سکتے ہو؟ ششبیل، میں تمہیں ایک عام لڑکی نہیں سمجھتا، اسی لیے بتاتا ہوں کہ اگر میں بزدل ہوتا تو تمہارے بھائی شاہ شوش کو سوتے میں قتل کر کے اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا۔ داراب نے بڑے جوش سے کہا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ اگر میں ایسا کرتا تو میرا قبیلہ ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاتا۔ میں چور بھی نہیں ہوں ششبیل، چوری کی نیت ہوتی تو سونے کے پیالے اٹھاتا۔ اب بھی اگر تم مجھے مجرم سمجھتی ہو تو آگے بڑھو اور مجھے قتل کر دو۔ ششبیل سوچ میں پڑ گئی۔ مگر ہمارے خداؤں کو چرانے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ سنو ششبیل، داراب اب پرسکون لہجے میں بولا، صبح کو جب شاہ شوش کو ہوش آئے گا اور اسے معلوم ہوگا کہ اس کے خدا چوری ہو چکے ہیں تو اسے یقیناً شبہ ہوگا کہ یہ کام چوغان والوں نے کیا ہے۔ وہ فوراً چوغان والوں سے دریافت کرے گا۔ میں اس وقت چوغان والوں کی طرف سے شرط پیش کروں گا کہ اگر شاہ شوش جنگ سے باز آ جائے تو رب اور ربیہ اسے واپس کیے جا سکتے ہیں۔ کیا خیال ہے تمہارا ششبیل؟ کیا شاہ شوش اپنے خداؤں کو واپس لینے کے لیے جنگ ملتوی نہیں کرے گا؟ ہاں، شاہ بھائی اپنے خداؤں کی واپسی کے لیے جنگ سے باز آ جائیں گے، لیکن اسرائیلی؟ یہ تو بتاؤ، اگر میں تمہیں گرفتار کرا دوں تو کیا ہوگا؟ نادان لڑکی، داراب کو جیسے طیش آ گیا۔ میں تمہارے نرم و نازک ہاتھوں سے قتل تو ہو سکتا ہوں، لیکن تمہارے آدمی مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ میں فیصلہ کر کے چلا تھا کہ اگر میں خداؤں کو حاصل کرنے میں ناکام ہوا اور تمہارے آدمیوں نے مجھے گھیر لیا تو میں دو چار کو مار کر خود بھی اپنا خاتمہ کر لوں گا۔ شاہ شوش جیسے ظالم کی غلامی سے موت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ دیکھو سرائیلی، تم میرے بھائی کی توہین کر رہے ہو، ششبیل برا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میرا بھائی جیسا بھی ہے تو میرا بھائی، میں اس کی برائی نہیں سن سکتی۔ ششبیل، داراب نے صاف آواز میں کہا، تم خوبصورت ہو، میں نے تمہاری تعریف کی۔ شاہ شوش ظالم ہے، اسے ہر ایک ظالم ہی کہے گا۔ تم خود ہی انصاف سے کہو کہ اس نے ہمارے سرائیلی قبیلے کو تباہ کر کے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ تمام سرائیلی خانمہ برباد ہوئے اور دوسرے قبائل سے پناہ کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے سرائیلی، ششبیل نرمی سے بولی، لیکن تمہارے قبیلے کی سردار کی بھی تو غلطی ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ میرے بھائی نے جس رباب بجانے والے کو بلایا تھا اسے ہمارے آدمیوں کے حوالے کر دیتا۔ ایک آدمی کو بچانے کے لیے تمہارے قبیلے کے سردار نے پورا قبیلہ تباہ کرا دیا۔ ششبیل، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ داراب نے فوراً جواب دیا، میں نے سنا ہے کہ جس کی صورت اچھی ہوتی ہے اس کا دل بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ کیا قبیلے کے سردار کا فرض نہیں کہ وہ اپنے آدمیوں کی حفاظت کرے؟ اگر کوئی اور قبیلے والا تمہارے بھائی سے کہے کہ ششبیل کو اس کے حوالے کر دے تو کیا وہ مان جائے گا؟ نہیں، بالکل نہیں مانے گا۔ ششبیل نے اس کے بات کی حمایت کی، کہنے لگی، تو پھر تم ہی بتاؤ کہ میرے قبیلے کے سردار نے اگر داراب کو تمہارے بھائی کے آدمیوں کے حوالے نہیں کیا تو کون سی غلطی ہے؟ ششبیل سوچ میں پڑ گئی۔
داراب پھر بولا، داراب قبیلہ سرائل کا سب سے اچھا رباب بجانے والا ہے۔ ترکستان کے تمام قبائل میں اس جیسا رباب بجانے والا اور کوئی نہیں۔ کیا اس کا نام داراب ہے؟ ششبیل نے دلچسپی سے پوچھا۔ کہنے لگی کہ تم نے اسے دیکھا ہوگا، اس کے رباب بجانے کی تعریف میں نے بھی سنی ہے۔ صورت شکل کیسی ہے اس کی؟ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے گانے والے صورت کے اچھے نہیں ہوا کرتے۔ خوبصورت شہزادی، داراب بولا، تم نے شاید قبیلہ سرائل کے لوگ دیکھے نہیں ہیں۔ اس قبیلے کے لوگ بڑے وجیح اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ کیا وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ہاں ششبیل، داراب مسکرایا۔ اگر تم مجھے خوبصورت سمجھتی ہو تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ قبیلہ سرائل کا رباب بجانے والا داراب واقعی خوبصورت انسان ہے، اور اب میں یہ بات بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم نے مجھے ان خداؤں کو لے جانے دیا تو دونوں قبیلوں میں جنگ ہرگز نہیں ہوگی۔ ششبیل نے دھڑکتے دل سے پوچھا کہ اگر شاہ بھائی نے پہلے ہی کی طرح خداؤں کے ساتھ داراب کو بھی مانگا تو کیا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے کہ داراب خود ہی قبیلے میں چلا آئے گا، داراب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ششبیل یہ سن کر شرما گئی اور بولی، مجھے داراب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ دونوں قبیلوں میں ملاپ ہو جائے اور جنگ کے بادل ہمیشہ کے لیے چھٹ جائیں۔ داراب محسوس کر رہا تھا کہ سویرا قریب ہے اور گفتگو میں کافی وقت صرف ہو چکا ہے، لیکن ششبیل کی میٹھی میٹھی باتیں اسے الجھائے ہوئے تھی۔ اس وقت دور کسی خیمے سے کوئی آدمی نکلا۔ دونوں نے ادھر ہو کر دیکھا۔ اچھا سرائیلی، اب تم جاؤ، لیکن جانے سے پہلے ایک وعدہ کرو۔ یہ جان حاضر ہے، داراب نے سر جھکا کر کہا۔ میں ہر طرح کا وعدہ کرنے کو تیار ہوں۔ اچھا تو وعدہ کرو کہ تم مجھ سے پھر ملو گے، خواہ دونوں قبیلوں میں جنگ ہو یا صلح ہو جائے، ششبیل نے آہستہ سے کہا۔ وعدہ نہیں کرتا، بلکہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ششبیل، داراب پورے وثوق سے بولا۔ میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ سویرا قریب تھا اور وہ سپاہی جنہوں نے کم شراب پی تھی بیدار ہونا شروع ہو گئے تھے اور کئی لوگ خیموں سے نکلنے لگے۔ اچھا سرائیلی، جاؤ، تمہیں رب شوش کے حوالے کیا، لیکن دیکھو اپنا وعدہ نہ بھولنا، ششبیل بولی، اور داراب ہاتھ سے رخصتی کا اشارہ کرتے ہوئے صبح کے دھندلکے میں غائب ہو گیا۔ طوائف الملوکی کے اس دور میں دو طاقتیں ایک دوسرے کو زیر کرنے میں مصروف تھیں۔ ایک شہر سبز کے سردار تیمور کی تھی، جو اپنی ہمت اور دور اندیشی کے زور پر علاقے فتح کر رہا تھا، اور دوسری طرف اپنے سالے امیر حسین کو برابر پیچھے دھکیل رہا تھا۔ تیمور نے اپنی چالاکی سے قرشی کے قلعے پر قبضہ تو کر لیا، لیکن ایک مختصر لشکر کے ساتھ قلعے پر قبضہ برقرار رکھنے میں اسے بڑی دقت پیش آ رہی تھی۔ اس کے ہمدرد قبائلی سرداروں کا لشکر لے کر قلعے سے باہر تھا، اور امیر موسیٰ جو اپنی غلطی سے قلعے کا قبضہ کھو چکا تھا، اب اس فکر میں تھا کہ تیمور کو باہر سے کوئی اور مدد نہ مل سکے۔ اس نے قرشی کے قلعے کو گھیر لیا تھا اور اس کی بازیابی کے لیے مسلسل حملے کر رہا تھا۔ تیمور نے قلعے کا دفاع اس قدر مضبوط بنا دیا تھا کہ امیر موسیٰ کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی، اور آخر اسے قلعے کا محاصرہ چھوڑ کر اپنے سردار اعلیٰ امیر حسین کے پاس جانا پڑا۔ امیر حسین قلعہ قرشی کے ہاتھ سے نکل جانے پر بڑا دل برداشتہ تھا، اور اب اس کوشش میں تھا کہ قرب و جوار کے خانہ بدوش ترکمان سرداروں کا تعاون حاصل کر کے تیمور پر ایک بھرپور حملہ کرے۔ سرائیل، چوغان اور شوش ایسے ہی خانہ بدوش قبائل تھے جنہوں نے خانہ بدوش زندگی کو خیرباد کہہ کے اب بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کر کے خود کو امیر، سردار یا بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ یہ قبائل آپس میں لڑتے رہتے اور کمزور کو زیر کر کے اس کے علاقے پر قبضہ کر لیتے۔ یہ تمام قبائل اصنام پرست تھے اور ان سب کا الگ الگ خدا تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے خدا کا نام قبیلے کے نام پر رکھ چھوڑا تھا۔ ان خود تراشیدہ خداؤں کی یہ لوگ پرستش کرتے اور ان کے سامنے قربانی پیش کرتے۔ سب سے اہم قربانی انسانی خون کی ہوا کرتی تھی۔ یہ وحشی قبائل امیر حسین اور تیمور کی جنگوں سے ناواقف نہیں تھے، لیکن اپنی خودسری کی وجہ سے ان پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ وہ روایتی جنگ و جدل میں مصروف تھے۔ سرائیل قبیلے نے جب شاہ شوش کے ہاتھوں شکست کھائی تو اس کے بچے کچے لوگوں نے، جن کی تعداد 10-12 سے زیادہ نہ تھی، قبیلہ چوغان میں پناہ حاصل کر لی۔ قبیلہ چوغان بھی کچھ زیادہ طاقتور نہ تھا، لیکن جب اس نے سرائیلیوں کو پناہ دی اور شاہ شوش اس جرم میں ان پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو یہ ان کے قبیلے کی انا کا مسئلہ بن گیا اور وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گئے۔ داراب اب ایک ذی شعور جوان تھا۔ اسے جنگ سے زیادہ رباب بجانے سے دلچسپی تھی، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ شاہ شوش اس کے محسنوں پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو اس کی حمیت نے جوش مارا اور وہ اپنے محسنوں کو بچانے کے لیے میدان میں آ گیا۔ شاہ شوش نے چوغان پر فوج کشی کا یہ بہانہ تراشا کہ چوغان والوں کے پاس داراب نام کا ایک رباب بجانے والا ہے، اسے شاہ شوش کے پاس بھیج دیا جائے، کیونکہ داراب کا تعلق سرائیل قبیلے سے ہے جو شاہ شوش سے شکست کھا چکا ہے اور اس کے بچے ہوئے لوگ فاتح شاہ شوش کے غلام ہیں۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ مفتوح کی ہر چیز کا مالک فاتح ہوتا تھا، یہاں تک کہ شکست کھانے والے سردار یا بادشاہ کی بیوی بھی جنگی قانون کے تحت فاتح کی بیوی ہو جاتی تھی۔
شاہ شوش کو اب داراب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو داراب کا بہانہ بنا کر چوغان قبیلے کو ختم کر کے اس کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ چوغان والے داراب کو ہرگز واپس نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اسے پناہ دے چکے ہیں اور پناہ میں آئے ہوئوں کی حفاظت کرنے میں وہ اپنی جان تک قربان کر دیں گے۔ داراب نے جب دیکھا کہ محض اس کی وجہ سے دو قبیلوں میں جنگ ہوگی تو اس نے شاہ چوغان سے کہا کہ اسے شاہ شوش کے حوالے کر دیا جائے۔ داراب یہ قربانی دے کر جنگ کو روکنا چاہتا تھا، لیکن چوغان کے بادشاہ نے اس کی یہ درخواست رد کر دی، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق داراب کو حوالے کرنے سے چوغان قبیلے کی کمزوری ظاہر ہوتی تھی، جس کے لیے قبیلہ چوغان کسی طرح آمادہ نہ ہوا۔ داراب نے اپنے محسن بادشاہ کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد رب شوش اور ربیہ کو چرانے کا منصوبہ بنایا، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہا۔ اس کے لیے تو یہ چوری ایک پنتھ دو کاج بن گئی۔ شوش کے خداؤں کی چوری کے دوران اس کی ملاقات ششبیل سے ہوئی، جس کے حسن نے داراب کو اس کا گرویدہ کر لیا کہ وہ خود ہی شاہ شوش کے پاس جانے کو تیار ہو گیا۔ دوسرے دن شاہ شوش حسب دستور دوپہر کے وقت بیدار ہوا۔ اس کی بہن ششبیل پہلے ہی جاگ رہی تھی اور بستر پر پڑی ان خطرات پر غور کر رہی تھی جو خداؤں کی چوری کا راز کھلنے پر پیش آنے والے تھے۔ وہ بڑی آسانی سے داراب کو قتل کر سکتی تھی یا گرفتار کرا سکتی تھی، لیکن وہ تو پہلی ہی نظر میں اسے دل دے بیٹھی تھی۔ وہ اب اس سے دوبارہ ملاقات کی آرزو دل میں لیے وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کی تیز اور تلخ شراب کا نشہ دور ہو چکا تھا۔ اس نے کروٹ بدل کر ششبیل کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں خیالات کے ہجوم اور شب بیداری کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ بھائی کو بیدار ہوتا دیکھ کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ ششبیل، شاہ شوش نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں کہ تو صبح ہی سے جاگ رہی ہے اور میرے آرام میں خلل نہ پڑنے کے خیال سے آنکھیں بند کیے پڑی ہے۔ میں تجھ پر بڑا ظلم کرتا ہوں ششبیل۔ تجھے پتہ نہیں کہ مجھے تجھ سے کس قدر محبت ہے۔ تو مجھے دنیا میں سب چیزوں سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نے اسی لیے فیصلہ کیا ہے کہ اس سال… شاہ شوش کو ایک دم کچھ خیال آیا۔ اس نے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا، پھر فوراً بات بناتے ہوئے بولا، اس سال قربانی کے موقع پر تجھے دلہن بناؤں گا، تیری شادی کر دوں گا۔ شاہ شوش نے ششبیل کو خوش کرنے کے لیے یہ سفید جھوٹ بولا تھا۔ پروہتوں اور مذہبی پیشواؤں کے کہنے پر وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا تھا کہ اس سال قربانی کے موقع پر وہ اپنی عزیز بہن کے خون کی بھیंٹ دے گا، تاکہ اس کے خود ساختہ خدا اس سے خوش ہو کر اس کی دولت اور سلطنت میں اضافہ کر دیں۔ اس کی خبر ششبیل کو اپنی ایک وفادار کنیز کے ذریعے ہو گئی تھی، لیکن اس نے اس کا اعتبار نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی جب شاہ شوش نے بات پلٹ کر اس کی شادی کا ذکر کیا تو وہ فریب میں آ گئی اور دل ہی دل میں خبر دینے والی کنیز کو برا بھلا کہنے لگی۔ شاہ شوش سراہنے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ سونے کے دو بڑے پیالے جن کے نیچے وہ رب اور ربیہ شوش کو رکھا کرتا تھا، معمول کے مطابق اوندھے رکھے تھے۔ شاہ شوش صبح بیدار ہونے کے بعد پہلے ان دونوں مورتیوں کو سجدہ کرتا تھا، اس کے بعد دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتا تھا۔ شاہ شوش نے پہلے اس پیالے کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کے نیچے رب شوش کی مورتی رکھی تھی۔ ششبیل بھی بستر پر بیٹھی کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ شوش نے پیالے کا کنارہ پکڑ کر اسے اٹھایا، مگر وہ اس قدر حیرت زدہ اور خوف زدہ ہوا کہ پیالہ اس کے ہاتھوں میں لرز کر زمین پر گر گیا۔ شاہ شوش نے پھٹی پھٹی نظروں سے ششبیل کی طرف دیکھا، لیکن وہ دل کو سنبھالے آنکھیں بند کیے دو زانو بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے آگ کی طرف اس طرح اٹھے ہوئے تھے جیسے وہ عبادت میں مصروف ہو، حالانکہ وہ آنکھوں کے پردوں کی جھری سے شاہ شوش کی بوکھلاہٹ کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ شوش نے ششبیل کو عبادت میں مصروف دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر دوسرے پیالے کو اٹھایا، مگر اس کے نیچے بھی کچھ نہیں تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے رب اور ربیہ شوش مٹی بن کر مٹی میں مل گئے ہیں یا زمین نے انہیں نگل لیا ہے۔ ششبیل، شاہ شوش اس قدر خوفناک آواز میں دھاڑا کہ ششبیل سب کچھ جانتے ہوئے بھی آواز کی دہشت سے اچھل پڑی۔ اس کی غزالی آنکھیں پھیل گئیں۔ شاہ بھائی کیا ہوا؟ اس نے پیالوں کی طرف توجہ دیے بغیر بھائی سے پوچھا اور اس کی سرخ آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ دیکھتی نہیں ہمارے رب شوش اور ربیہ کہیں گم ہو گئے ہیں۔ شاہ شوش بوکھلا کر خیمے کی ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر خیمے کے پاس پڑی۔ چوری، چوری، خداؤں کی چوری! شاہ شوش ٹاک میں سر ڈال کر باہر جھانکتے ہوئے چلایا۔ ضرور یہ چوغان والوں کی حرکت ہے۔ انہوں نے رب شوش اور ربیہ شوش کو چرایا ہے۔ میں ان میں سے ایک ایک کے ٹکڑے کر دوں گا اگر… شاہ شوش نے مشکوک نظروں سے ششبیل کو دیکھا۔ کیا تو بھی شراب پی کے رات بھر سوتی رہی؟ نہیں شاہ بھائی، ششبیل لرز گئی۔ میں رات میں کئی بار جاگی تھی، پتہ نہیں کب چور آیا، لیکن شاہ بھائی یہ کیسا چور تھا کہ سونے کے پیالے چھوڑ گیا اور پتھر… بکواس نہ کر! شاہ شوش نے اسے زور سے ڈانٹا۔ تو کیا جانے، یہ ہمارے خلاف سازش ہے۔ ہم چوغان والوں سے اس کا بدلہ لیں گے۔ شاہ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے رب اور ربیہ خود ہی کہیں چلے گئے ہوں۔
शशबील ने बड़ी मासूमियत से कहा और जवाब के लिए भाई को देखने लगी। शाह शौश घबरा गया।